20 साल फरहाना की शादी हुई, मगर 3 दिन बाद ही शोहर का इंतकाल हो गया। लोग इसे मनहूस कहने लगे। भाभी ने फरहाना की शादी 4 बच्चों के बाप से कर दी। फरहाना को भी लगता था कि वो मनहूस है। शादी की रात उसने अपने दूसरे शोहर से कहा, मुझे छूना मत वरना मेरी नहूसत तुम पर पड़ जाएगी। मगर शोहर ने बात ना मानी और अगली सुबह होश उड़ गए। सुना है लड़की मनहूस है। पहली शादी होते ही 3 दिन में शोहर को खा गई। इसकी मनुष्यत ने शोहर को भी न बख्शा। जब पैदा हुई थी तब भी माँ को खा गई थी। फरहाना की सास ने मेहमान खातून की ये बात सुनी तो इनकी तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? लड़की कैसे मनहूस हुई? तो वो मेहमान खातून आगे की तरफ झुककर राजदारी से इसके कान में कुछ कहने लगी। फरहाना की सास जैसे जैसे इसकी बातें सुनती जा रही थी, इसका रंग उड़ता जा रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि निकाह तो हो चुका था। वो तो खुश थी कि अपने उम्र रसीदा बेटे के लिए अच्छी खासी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल गई है। तो क्या हुआ अगर वो बेवा थी? देखने में तो बिल्कुल नर्मो नाजुक और कंवारी ही लगती थी। लेकिन ये क्या बात सुनने को मिल रही थी? उसकी भाभी ने तो कहा था उसका शोहर एक्सीडेंट में मरा था। ये तो उसे पता ही नहीं था कि शादी के 3 दिन बाद ही वो बेवा हो गई थी। रुखसती का शोर उठा और फरहाना की रुखसती कर दी गई। मगर रुखसती से पहले भाभी ने इसके कान में कह दिया था, अगर अपनी मनुष्यत से इस शोर को भी खा गई तो वापस हमारे पास लौट कर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भैया को अपनी ज़िंदगी भी बनानी है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है। मेरी भी अपने शोर से मुतल्लिक कुछ ख्वाहिशात वाबस्ता हैं। अब मैं इन ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर है कि जैसे तैसे करके भी अपनी ज़िंदगी अपने शोहर के घर में ही गुजारना। अगर शोहर को भी खा जाओ तो यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत नहीं है। फरहाना का दिल दुख से भरने लगा। खौफ और वहम इसके पूरे वजूद में पंजे गाड़ कर बैठ गए। रुखसती का वक्त था। बजाय इसके कि भाभी दुआएं देती, ऐसी बदशगुनी की बातें कर रही थी। पहले से खौफजदा दिल मजीद सहम गया था। उसने भरी हुई आंखों से भाई की तरफ देखा तो भाई ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। किसी बात की टेंशन मत लेना। अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई ने सर पर हाथ रखकर दुआ दी तो फरहाना जोर जोर से रोने लगी। यही तो एक सहारा था जिसके सहारे पर वो अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसे लगता था कि उसका भी दुनिया में कोई है, वरना माँ बाप की मौत के बाद तो उसे लगा था जैसे इसके लिए दुनिया तंग हो गई हो। बहरहाल रोते धोते और दुआओं के साए में फरहाना रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल के घर में कदम रखते ही 4 छोटे छोटे बच्चे आकर इससे लिपट गए। इसका दूसरा शोहर मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता था। ना बहुत ज़्यादा अमीर था ना गरीब, अच्छी आमदनी थी, गुजर बसर हो रही थी। इसके शोहर का पहला बच्चा ही तकरीबन 14 साल का था, यानी फरहाना से सिर्फ 6 साल छोटा। उसके बाद के 4 बच्चों को खुद से लिपटता देखकर फरहाना घबरा गई। मगर इसने आहिस्ता आहिस्ता चारों बच्चों के सर पर हाथ फेरा। कुछ भी था, अब यही इसकी जिंदगी थी। वो इन बच्चों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उन्हीं बच्चों की खातिर ही इसे लाया गया था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। खुद यतीम में पली बड़ी थी। भाभी के जुल्म सितम बर्दाश्त किए थे। हालांकि भाई बहुत प्यार करता था, इस पर जान छिड़कता था, मगर कभी भाई को भाभी के जुल्म नहीं बताए थे। वो नहीं चाहती थी कि इसकी मनहूसियत से भाई का घर खराब हो जाए, इसलिए हमेशा ही चुप कर जाया करती थी। अब इन बच्चों को देखकर इनके दुख का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। छोटा बच्चा सहम कर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने धीरे से छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया। यहाँ आओ। बच्चों ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो खुद इस बच्चे की तरफ बढ़ी। बच्चा सहम कर मज़ीद पीछे हटने लगा। जब इसने बाजुओं से पकड़कर नरमी से इसे अपने साथ लिपटा लिया। मैं आपकी मामा हूँ, क्या आपको नहीं पता? उसने बच्चे की आंखों में देखते हुए कहा। शोहर दूर खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, जबकि सास भी आज चुपचाप फरहाना को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फरहाना इतनी जल्दी अपने सौतेले बच्चों को कबूल कर लेगी, मगर दिल ही दिल में खुश भी थी। सारे खौफ
اور خدشات کہیں دور جا سوئے تھے۔ آپ میری ستیلی ماما ہیں، اور ستیلی ماما گندی ہوتی ہیں، بہت مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی اور دھوپ میں کھڑا کرتی ہیں۔ 6 سالہ ابراہیم معصومیت سے فرحانہ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا تو فرحانہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں بس آپ کی ماما ہوں، سگا یا ستیلا کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گی، بس آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو ابراہیم نے خوش ہوتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ ساس جو بیٹے کو منع کرنا چاہتی تھی کہ فرحانہ کے قریب مت جانا، اس کی نحوست کا سایہ تم پر بھی پڑ جائے گا، اب خاموش ہو گئی تھی، لیکن ایک طرف لے جا کر بھابھی اور مہمان خاتون کی ساری باتیں بتا دی تھی۔ شوہر نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ فرحانہ کو اس کے شوہر وقاص کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ فرحانہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عمر رسیدہ شوہر نہ جانے کیسے مزاج کا ہوگا، اور پھر اس کی اپنی منحوسیت، پتہ نہیں یہ گھر بسنے بھی دے گی یا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس بار کچھ برا نہ ہو۔ وہ لوٹ کر بھابھی کے پاس کیسے جائے گی اور دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی؟ اس کی منحوسیت تو پہلے ہی نہ جانے اس کے کتنے رشتے کھا گئی تھی، اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک چھوٹا سا گول ڈبہ فرحانہ کے سامنے رکھا۔ فرحانہ نے ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکریہ کہتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شوہر نے فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا اور اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ فرحانہ ایک دم بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے۔ شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو فرحانہ نے سر جھکا دیا، کہنے لگی، میں منحوس ہوں، میری منحوسیت کا سایہ کہیں آپ پر بھی نہ پڑ جائے، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرا دنیا میں واحد سہارا ہے، میں آپ کا نقصان نہیں چاہتی۔ آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے تھے جب شوہر نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ منحوسیت کچھ نہیں ہوتی فرحانہ۔ وہ اسے روکتی رہ گئی، مگر شوہر نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان دونوں کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ فرحانہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے کون کون سے جھٹکے لے کر آنے والی ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شوہر بستر پر نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے صحن میں آئی تو ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ سامنے ہی زمین پر شوہر۔ فرحانہ کم عمری سے ہی بہت خوبصورت تھی، مگر ایک لقب جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی تھی، مگر اس بات پر زیادہ چرچا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اکثر عورتیں بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، فرحانہ کے پیدائش کے وقت بھی یہی ہوا تھا۔ چھوٹی سی ناک، موٹی موٹی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور حد سے زیادہ سفید رنگ، لمبے گھنے بال، نازک سا سراپا۔ وہ جیسے جیسی بڑی ہو رہی تھی، دیکھنے والی ہر آنکھ اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی، مگر ماں کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جس وجود کو اس نے جنم دیا تھا وہ خود اسے دیکھ نہ سکی۔ فرحانہ کی پیدائش کے دوران ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ اور بھائی نے اسے اپنی گھنی چھاؤں میں چھپا لیا اور دنیا کے ہر دکھ سکھ سے محفوظ کر دیا۔ خوشیوں کے جھولے میں جھولتی ہوئی وہ بڑی ہونے لگی۔ جب اسے اسکول میں داخل کروایا گیا تو ایک بچی کے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن کھیل ہی کھیل میں دونوں جھولے کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں ٹھہر کر مستی کرنے لگیں۔ اسی دوران فرحانہ کی دوست کا پاؤں پھسلا اور وہ جھولے سے نیچے گر گئی۔ نیچے پڑے ہوئے پتھر پر اس کا سر بری طرح سے ٹکرایا اور چاروں طرف خون پھیل گیا۔ فرحانہ اوپر کھڑی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نیچے اتر کر اپنی دوست کو دیکھتی۔ دوسرے بچوں نے شور مچایا، ٹیچر بھاگ کر آئیں اور بچی کو اسپتال لے گئی، مگر راستے میں ہی فرحانہ کی دوست دم توڑ گئی۔ فرحانہ کی وہ دوست محلے دار بھی تھی، اس کی ماں اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ بھی فرحانہ سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر جیسے ہی اس کے بچے کی موت ہوئی، اس نے گھور کر فرحانہ کی طرف دیکھا
اور اسے دور دھکا دے دیا۔ کہنے لگی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری منحوسیت نے میری بچی کو کھا لیا، تم نے پیدا ہوتے ہوئے اپنی ماں کو کھا لیا اور اب میری بچی کو بھی نگل گئی۔ اس عورت کی بات نے پورے محلے میں خوف اور نفرت کی فضا پھیلا دی۔ سب لوگ فرحانہ کی دوست کی موت کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرانے لگے۔ سب کا ماننا تھا کہ فرحانہ کی منحوسیت نے ایک بار پھر اسی کی دوست کی جان لے لی ہے۔ عجیب حالات ہو گئے تھے، کوئی بھی فرحانہ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ فرحانہ تنہا ہوتی چلی گئی اور اس تنہائی سے بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ باپ، بھائی، گھر اور آسائشیں سب تھیں، مگر زندگی میں ماں، بہنوں اور سہیلیوں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ فرحانہ کی زندگی میں بھی ایک کمی رہ گئی۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو باپ اور بھائی دونوں نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے جو فرحانہ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا سکے۔ چنانچہ بھائی کی شادی کر دی گئی۔ فرحانہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے ایک خوبصورت سی بھابھی اور دوست مل گئی تھی۔ بھابھی کا بھی اس کے ساتھ رویہ اچھا تھا، مگر تب تک ہی جب تک محلے کی عورتوں نے ان کے گھر آنا شروع نہیں کیا۔ وہ عورتیں بھابھی کو فرحانہ کی اصلیت بتانے لگی۔ شروع کے دن تھے اس لیے بھابھی چپ چاپ برداشت کرتی رہی، مگر اب اسے فرحانہ کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ شادی کے 1 مہینے بعد ایک رات فرحانہ نے بھائی اور بھابھی کے ساتھ انہی کے کمرے میں کھانا کھایا اور اگلے دن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی کا شک یقین میں بدل گیا کہ فرحانہ ہی منحوس ہے۔ اس نے گھورتی ہوئی نظروں سے فرحانہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور چپکے اس پر ظلم کرنے لگی۔ ابھی ابا کا آسرا باقی تھا، مگر بھابھی کی آمد کے 2 سال بعد ہی باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرحانہ اکیلی رہ گئی اور ظلم سہتی رہی۔ ایک دن بھابھی کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی تو سب سے پہلا سامنا فرحانہ سے ہوا۔ 1 مہینے بعد وہ بھی چل بسی۔ یہ سب قدرتی حادثات تھے، مگر ان سب کو فرحانہ کی منحوسیت کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ وہ ہر ایک کے لیے بدشگون قرار دی جانے لگی۔ جب فرحانہ 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے جیسے تیسے کر کے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور اسے رخصت کر دیا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ سسرال والوں سے فرحانہ کی حقیقت چھپی رہی اور شوہر بھی اچھا نکلا، مگر شادی کے تیسرے دن ہی ہارٹ اٹیک آنے سے فرحانہ کا شوہر بھی مر گیا۔ محلے کی عورتیں جو تعزیت کے لیے گئیں، ان کی زبانی فرحانہ کی سسرال تک بھی اس کی منحوسیت کی خبریں پہنچ گئیں۔ سسرال والوں نے شوہر کی موت کا الزام فرحانہ کے سر پر رکھتے ہوئے اسے دھکے دے کر سسرال سے نکال دیا۔ وہ ایک بار پھر سے بھائی کے دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ بھابھی کے ظلم سہتے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ بھابھی اب سرے عام ہی سے مارا کرتی تھی، بھائی کے سامنے اچھا رویہ رکھتی، جبکہ بھائی کے بعد وہ شیر ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے بچوں سے بھی فرحانہ کو دور رکھتی تھی۔ فرحانہ کا دل کرتا ہے کہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو کھلائے، انہیں گود میں لے، مگر بھابھی کی سخت نظریں اسے اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ 2 سال بھابھی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ فرحانہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لے، مگر کوئی بھی رشتہ نہیں ملا تھا۔ مجبوراً اسے 4 بچوں کے باپ کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ بھابھی نے پہلا چکر لگاتے ہی لڑکے کو ہاں کہہ دی، جبکہ دوسرے چکر میں شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی گئی تھی۔ بھائی نے اس بات پر اعتراض کرنا چاہا تھا، مگر بھابھی کا کہنا تھا کہ اب فرحانہ کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ آنے والا نہیں ہے، اس کی منحوسیت کی خبریں دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ بھائی ان باتوں پر یقین نہ کرتا، مگر اب بولنے والوں کی زبانیں تو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا اور 20 سال کی عمر میں فرحانہ کی شادی 4 بچوں کے باپ کے ساتھ کر دی گئی، جس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جسے سسرال میں قدم رکھتے ہی 4 بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑا تھا کہ وہ ان کی سگی ماں بن کر دکھائے گی۔ فرحانہ کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا، اسے گھر کے سارے کام آتے تھے، ہر کام میں وہ ماہر تھی، بس بات یہ تھی کہ بچے اسے قبول کر لیتے تو وہ ایک بہترین ماں بن سکتی تھی۔ فرحانہ نے یہاں پر اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ واپس ہرگز نہیں جائے گی۔ ان بچوں کو یہ اپنی دنیا بنا لے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہے گی۔ اس نے شوہر کو خود سے دور رکھنا چاہا تھا، اپنی منحوسیت اور بری قسمت کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے کہ شوہر نے
ساری باتوں کو وہم قرار دیتے ہوئے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ اس کے دل سے مشکور ہو چکی تھی، مگر رات گزرنے کے بعد ہی جیسے ہی اگلی صبح آئی تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہے۔ بار بار اپنی منحوسیت کا خیال آ رہا تھا، چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے شوہر کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے بازوں سے پکڑ کر گھما ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ بولتا بھی جا رہا تھا، مگر فرحانہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کان بند ہو چکے ہیں۔ وہ گونگی اور بہری ہو گئی ہے، صرف آنکھوں سے دیکھ پا رہی ہے۔ وہ حرکت تک کرنے سے قاصر تھی۔ ایک دم ہی وہ چکر کھا کر زمین پر گری تھی، آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور پورا جسم جیسے کسی نے پتھر بنا دیا۔ آنکھیں کھلی تو سامنے کئی چہرے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب واضح ہونے لگا۔ سامنے اس کی ساس پریشان سی کھڑی تھی، بچے ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے اور شوہر اس کے سر کے قریب جھکا ہوا تھا، جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کر رہا ہو۔ سب کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ شوہر نے سکون کا سانس لیا اور ساس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر بیٹا، تم نے ایسا کیا سوچا تھا کہ بے ہوش ہی ہو گئی؟ فرحانہ نے آنکھیں گھما کر ارد گرد دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی تو شوہر نے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ پھر اچانک شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے فرحانہ، تم تو خود کو منحوس کہتی تھی، مگر تم تو ہمارے لیے خوش قسمت نکلی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ شوہر نے خوشی سے کہا، میری کمپنی نے مجھے پروموشن دی ہے، مجھے نئے پروجیکٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے اور کمپنی کی طرف سے نئی گاڑی بھی ملی ہے۔ 3 ماہ کے اندر اندر ہمیں ایک بڑا گھر بھی ملنے والا ہے۔ اب بتاؤ، یہ نحوست ہے یا خوش بختی؟ وہ سب کے سامنے خوشی سے جھومنے لگا۔ ساس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی، بچے تالیاں بجانے لگے اور فرحانہ بے اختیار خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو برسوں بعد آئی تھی۔ دل کے اندر سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واقعی منحوس ہوتی تو آج یہ سب کیسے ہوتا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شکر ہے میں منحوس نہیں ہوں، میری نحوست نے کسی کو نہیں کھایا۔ شوہر نے نرمی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب باتیں بس لوگوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ خدا نے تمہیں خوبصورتی بھی دی ہے اور دل کی نرمی بھی۔ تم جیسی عورت کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ فرحانہ نے ساس کی طرف دیکھا جو اب اس سے پیار سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، تم تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہو، تمہارے قدم سے ہی گھر میں برکت آئی ہے۔ فرحانہ کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی بدل دی۔ اب کوئی مجھے منحوس نہیں کہے گا۔ شام کو جب بھائی کو خبر ملی کہ بینوئی کی پروموشن ہو گئی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ فوراً فون اٹھایا اور فرحانہ سے بات کی، بہن میری جان، مبارک ہو، لگتا ہے میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھا، تم سے میں کہتا تھا نا میری بہن منحوس نہیں ہے، اللہ نے اسے بہت عزت دی ہے، تم نے ہمیشہ اس پر ظلم کیے، مگر آج وہ تم سب سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئی ہے۔ بیوی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بھائی نے نرمی سے کہا، اب تم بھی اس سے محبت کرو، وہ تمہاری نند نہیں، تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ ادھر فرحانہ نے فون بند کیا تو شوہر نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اب وعدہ کرو کبھی خود کو منحوس نہیں کہو گی۔ فرحانہ نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، نہیں، اب نہیں، اب میں جان گئی ہوں کہ خوشی اور غم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ شوہر نے کہا، بس یہی ایمان سچا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے بیٹھ کر ہنسنے کھیلنے لگے اور گھر میں سکون اور مسرت کا ماحول بھر گیا۔ فرحانہ کے چہرے پر وہ رونق آ گئی جو ہمیشہ اس کے مقدر میں لکھی تھی، مگر وقت نے آج جا کر اسے دکھائی تھی۔